अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हज़रात अमलियात करने का शौक़ रखते हैं या जो भी लोग तावीज़ लिखते हैं या जो भी दम करने वाले हज़रात हैं, उन सब की नज़र में मैं कुछ शराइत या हदायत बयान करने जा रहा हूँ कि उनको क्या क्या करना चाहिए। अमल करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज़ पंजगाना मस्जिद में बाजमात पाबंदी वक़्त के साथ अदा करे। नवाफ़िल, इशराक, चाश्त, अवाबीन और सुन्नत तहज्जुद की अदायगी में हद्दुल इम्कान कोशिश करे। मुख्तलिफ़ औक़ात में तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद और दीगर नवाफ़िल भी अदा करता रहे। नंबर 2, कसरत से दुरूद शरीफ का विरद रखे। हर नमाज के बाद 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े। कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना है? जो दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ा जाता है वो अफजल है, वरना जो भी आपको दुरूद शरीफ आता है वो पढ़ लिया करो। हर नमाज के बाद 100 बार अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ा करें और फ़ारग औक़ात में ज़िक्र इलाही में ज़ुबान को मसरूफ़ रखा करो। गंदी और फ़ज़ूल बातों में हर वक्त या हर टाइम गंदी फ़ज़ूल बातें करने से परहेज़ करो ताकि आपके अमलियात या आपकी ज़ुबान से तासीर ख़त्म ना हो। रोज़ाना 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करें। इस तरह के फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब यानी इन 4 नमाज़ों के बाद 2-2 मरतबा और इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा। अगर ऐसा ना हो सके तो एक ही बैठक में 11 मरतबा पढ़ लें और 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल के अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ें। हदायत नंबर 3, तावीज़ और नक्श बावज़ू लिखे। बग़ैर वज़ू ना कोई अमल करे, ना तावीज़ वग़ैरह लिखे। हमेशा कोशिश करे कि वज़ू में रहे। हदायत नंबर 4, नक्श या तावीज़ लिखने से पहले ज़ुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़े। हदायत नंबर 5, तावीज़ लिखते वक्त उस आयत, दुआ, कलिमात या अल्फाज को ज़ुबान से ज़रूर पढ़े। अगर आयत या दुआ को आयत या दुआ के अगर अल्फाज पर इराब ना हो तो किसी आलिम दीन से इराब लगवा ले। लिखी जाने वाली आयत, दुआ या कलिमात को लिखने से पहले एक दफ़ा पढ़ लेने से इस तावीज़ की क़ुव्वत तासीर में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हो जाता है। हदायत नंबर 6, नक्श या तावीज़ को हमेशा मोम जाम में करके बांधे ताकि हर किस्म की बरहमती के गुनाह से महफूज रहे।
بغیر موم جامع کیے کوئی نقش یا تعویذ نہ پہنے۔ نمبر 7، تعویذ یا نقش بوسیدہ ہو جائے تو اسے کسی پاک و صاف کپڑے میں لپیٹ کر کسی پاک جگہ دفن کر دے یا پتھر کے ساتھ باندھ کر سمندر یا کنویں میں ٹھنڈا کر دے، یعنی کہ آہستہ سے اس میں چھوڑ دے۔ جو تعویذ پتھر کے ساتھ باندھا ہوا ہے پتھر پھینکنے کی طرف نہ دیکھے، یعنی اگر دریا میں پتھر ڈال رہا ہے تو اس کی طرف ہرگز نہ دیکھے۔ نمبر 8، نقش یا تعویذ موم جامع کر کے مرد اپنے دائیں بازو یعنی سیدھے بازو پر باندھ لے اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بائیں بازو پر باندھے یا گلے میں ڈال لے۔ نمبر 9، نقش یا تعویذ کو موم جامع کر کے چاندی کے تعویذ میں بند کر لے یا پھر گہرے نیلے یا کالے کپڑے میں بند کر لے یا پاک چمڑے میں سلوا لے، بغیر موم جامع کوئی نقش تعویذ نہ باندھے۔ نمبر 10، اگر ہرن کی کھال پر تعویذ لکھنا ہو تو چاندی کے ورق بنانے والے کے پاس سے ہرن کی کھال بآسانی مل جاتی ہے، ان سے خرید لے۔ نمبر 11، نقش پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے چھوٹا عدد لکھے، پھر اس کے بعد والا عدد لکھ کر خانہ پر کیا جائے، پھر اس کے بعد والا عدد لکھ کر خالی خانہ پر کیا جائے، سب سے بڑا عدد سب سے آخر میں لکھا جائے، یعنی اعداد کی ترتیب سے خالی خانہ پر کیے جائیں۔ نمبر 12، تعویذ ہمیشہ کچی کالی روشنائی سے لکھے، اگر کچی کالی روشنائی میسر نہ ہو تو زعفران کو پانی میں حل کر کے اس سے تعویذ یا نقش لکھے۔ پکے رنگ یا پکی روشنائی مثلاً ڈالر، انک وغیرہ کی طرح کی پکی روشنائی سے تعویذ یا نقش نہ لکھے، اس میں اسپرٹ استعمال کی جاتی ہے جو شراب سے بنتی ہے، لہٰذا احتیاط ہی لازم ہے۔ نمبر 13، خون وغیرہ سے کوئی نقش یا تعویذ نہ لکھے۔ نمبر 14، تعویذ یا نقش لکھتے وقت یا عمل پڑھتے وقت ان شرائط کو ملحوظ رکھے جو تعویذ یا نقش یا عمل کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 15، بغض و حب کے اعمال میں کسی پرہیزگار عالم دین سے ضرور مشورہ کر کے عمل کرے، ورنہ دنیا و آخرت کی تباہی کا اندیشہ ہے۔ نمبر 16، تعویذ اور نقش کی بابت یہ گمان کرے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہوتا ہے، اس کی مرضی یا مصلحت ہوئی تو کام ہو جائے گا۔ تعویذ یا نقش بذات خود کچھ تاثیر نہیں رکھتے، البتہ ان کی وجہ سے رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ دل میں یہ خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام ہوتا ہے، اگر اللہ پاک کا حکم ہوگا تو کام ہو جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوا تو کام نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہر دم والے اور ہر عامل کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی کے کام کر کے گناہ اور معصیت سے بچے اور اس کے فضل و احسان کا طالب رہے۔ سب سے اچھا یہ ہے کہ ہر عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے رکھے اور سنت پر عمل کرے۔ جو بھی تعویذ لکھے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال رکھے اور اللہ پاک کو حاضر و ناظر مانے، اور یہ ذہن میں ضرور رکھے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو کام ہوگا، اگر میرے اللہ کا حکم نہ ہوا تو کام نہیں ہوگا۔ نمبر 17،
عامل پر لازم ہے یا دم والا جو دم کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ عاجزی، انکساری اور کو اپنا اشعار بنائے اور ہر قسم کے دعوے سے خود کو بچائے۔ تکبر، حسد، بغض یعنی ذلت و خواری کا سبب ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا کرتا ہے، ان سے بچے۔ نمبر 18، انبیاء کرام اور مقرب فرشتوں اور اولیاء کرام کے اسماء گرامی جن نقوش یا دعاؤں میں استعمال ہوتے ہیں وہ محض برکت اور توسل کے لیے ہیں۔ اصل کام بنانے والا اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، لہٰذا اس کے کرم و فضل پر نظر رکھی جائے۔ نمبر 19، سورج، چاند، ستارے عملیات میں کچھ مددگار ثابت نہیں ہوتے اور نہ اوقات کی پابندی ضروری ہے۔ جب دل متوجہ ہو دم کرنے والے کا تو عمل کرے یا نقش تعویذ لکھے، انشاءاللہ پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ نمبر 20، شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی کام نہ کرے، اگر کرے گا تو دنیا میں ذلیل اور آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ حلال روزی کمائے، یعنی نمبر 22 پہ کیا ہدایات آتی ہیں کہ حلال کھانا کھائے، حلال روزی کمائے، حرام اور متشبہ کھانوں سے دل کا نور اور زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس معاملے میں سخت احتیاط ضروری ہے۔ نمبر 23، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے، اس عظیم گناہ کے سبب زبان کا اثر جاتا رہتا ہے، اور جھوٹا آدمی کسی پر کلام پڑھ کر دم کرے گا تو فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ یعنی جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولے گا تو کسی کو دم کرے گا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نمبر 25، بھاگنے اور فرار ہونے والے کے لیے نقش یا تعویذ جو باندھے گئے ہوں یا دفن کیے گئے ہوں، مفرور کے آتے ہی فوراً نکال لیں اور انہیں سمندر، دریا، نہر یا کنویں میں پتھر باندھ کر ڈال دیں، ورنہ پھر وہ بھاگ جائے گا۔ نمبر 26، فقہاء نے فرمایا ہے کہ خاوند کے لیے تسخیر کا تعویذ کرانا حرام ہے۔ گویا اس فتوے کی عبارت مطلق ہے، مگر قواعد سے اس کی شرح یہ ہے کہ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ حقوق جو شرعاً شوہر پر واجب ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو شرعاً واجب نہیں۔ سو جو حقوق واجب نہیں، ان میں کسی تعویذ و عمل کے ذریعے سے اس کو مجبور کرانا، یعنی تسخیر کی ایسی تدبیر جس سے وہ مغلوب اور پاگل ہو جائے، جس کی اسے اپنی خبر ہی نہ رہے، یہ غیر واجب پر مجبور کرنا ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر حقوق واجبہ میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے مجبور کرنا بھی جائز ہے، اور چونکہ ان عملیات میں اثر تابع ہوتا ہے، اس لیے عمل کے وقت غیر واجبہ حقوق حاصل ہونے کا گناہ ہے، اور اثر کے تابع قصدن ہونا کی وجہ یہ ہے کہ یہ عملیات بھی ایک قسم کا مسمرزم ہیں، جس سے کسی کا دل اور دماغ پر قابو حاصل کیا جاتا ہے، لہٰذا عامل کو یا دم والے کو اس قسم کے تعویذ دینے میں احتیاط کرنا ضروری ہے، اور کسی متقی عالم دین سے مشورہ کر کے نقش یا تعویذ دے تو بہتر ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے 26 ہدایات بیان فرمائی ہیں،
یعنی یہ ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی حضرات دم کرتے ہیں یا جو بھی حضرات عملیات کا کام کرتے ہیں، پہلے ان کو چاہیے کہ ان ہدایات پر عمل ضرور فرمائیں اور خود حلال روزی کھائیں، حلال روزی کمائیں جو ہدایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جو بھی ہدایات پر عمل کرے گا، دم کرنے والا یا عامل یا کوئی بھی وظیفہ کرنے والا، ان ہدایات پر عمل کر کے حلال کمائے گا، حلال کھائے گا تو انشاءاللہ پورا نفع ہوگا۔ اکثر عامل جو ہوتے ہیں ان کو عملیات کی ہدایات کا علم ہی نہیں ہوتا اور کتاب پکڑتے ہیں مارکیٹ سے تو تعویذ لکھنے شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ ہدایات ضرور سماعت فرمائیں۔ جب یہ ہدایات آپ پوری سماعت فرما لیں گے، سن لیں گے توجہ سے بیان یا جو بھی ہدایات آپ کے سامنے فرمائی گئی ہیں، تو اس کے بعد جب آپ عملیات سیکھیں گے، پورا عمل کر کے لوگوں کو تعویذ وغیرہ یا دم وغیرہ کریں گے تو انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا۔ اور اس میں جو ہدایات نمبر 25 بیان کی گئی ہے کہ جو بھی عامل یا جو بھی دم کرنے والا کسی کو بھاگے ہوئے کے لیے تعویذ دے تو اس کو ساتھ ہدایت یہ ضرور فرمائے کہ اگر وہ بندہ جو بھاگ گیا ہے وہ واپس آ گیا تو آپ نے وہ تعویذ فوری طور پر نکال کر ساتھ پتھر باندھ کر اس کو پانی میں بہا دینا ہے، تاکہ جو بھی بھاگا ہوا واپس گھر آ گیا ہے تو وہ دوبارہ بھاگ کے نہیں جائے گا۔ جب کسی عامل یا دم والے کو ان ہدایات کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ خود بھی گمراہ ہوتا چلا جائے گا اور لوگوں کو بھی آٹومیٹکلی گمراہ کرے گا، کیونکہ اس سے خود تو پتہ ہے نہیں کہ عملیات کرنے کی کیا کیا ہدایات ہیں۔ عملیات کرنے کی ہدایات عامل کو ہی پتہ ہوتی ہیں، ہر دم والا عامل نہیں ہوتا، اس لیے کسی کو ہدایات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جو بھی دم کرتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے دم کا شعبہ یعنی شعبہ عملیات پر عبور حاصل کرے، پھر اس کو عملیات کرنے کی ہدایات کے متعلق علم ہونا ضروری ہے، پھر وہ تعویذ وغیرہ لکھے اور دم وغیرہ کرے۔ جب وہ خود ہی دم کرنے والا جو ہے وہ اس کو کوئی جاتا ہے تو وہ اس کی شکل دیکھتا ہے، نہ اس کی شکل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ اس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے، نہ وہ شریعت کا پابند ہے، اور اس کے پاس لوگ جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ ہی کرے گا، کیونکہ اس کے پاس شعبہ عملیات ایک فن ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے۔ کیونکہ عامل جو ہوتا ہے وہ جتنے قرآن کے عملیات، قرآن کی صورتوں کے عملیات چلے وغیرہ کاٹ لے گا یا عمل کر لے گا تو وہ پھر جتنا قرآن کے اوپر یا سنت کے مطابق عمل وغیرہ کرتا جائے گا اس کا نفع زیادہ ہوگا، اور وہ لوگوں کو بھی نفع ہی چاہے گا۔ جب وہ خود نماز نہیں پڑھتا دم کرنے والا تو وہ لوگوں کو کیا ہدایت دے گا کہ آپ نماز پڑھو یا نہ پڑھو؟ جب وہ خود عامل ہے ہی نہیں تو وہ لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے سب حضرات کو چاہیے جو میری آواز سن رہے ہیں، جو دم اور تعویذوں کا شوق رکھتے ہیں یا عملیات کا شوق رکھتے ہیں، پہلے وہ ان ہدایات پر عمل کریں اور اس کے بعد عملیات شروع فرمائیں۔
اور جب وہ عملیات شروع فرمائیں تو پورا عملیات پر عبور حاصل کریں، پھر لوگوں کو تعویذ دیں۔ آج کل اکثر جگہ جگہ پر دم والے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو بھی شخص ان کے پاس جائے تو کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اپنا علاج کروائے۔ پہلے تو دیکھے کہ وہ اس کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے چہرے پہ ہے یا نہیں ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے، وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ پھر دم والے کے پاس جائے تو انشاءاللہ دم والا یا جو بھی عامل ہے وہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، نہ ہی آپ کو غلط راستے پر لگائے گا، نہ ہی وہ خود غلط راستے پر چل رہا ہوگا۔ اکثر دم والے جو ہوتے ہیں وہ عامل نہیں ہوتے، وہ دم کرتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ خود گمراہ جنات جادو کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، بڑا ان کا نام ہوتا ہے، جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر کے ان کے پاس بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ جادو اور جنات کی لپیٹ میں خود آ جاتے ہیں۔ وہ حضرات کون ہوتے ہیں؟ جو سنی سنائی عملیات پر عمل کرتے جاتے ہیں، یعنی کہ بس شوق ہوتا ہے، ان کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، تعویذ لکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ دکان یا مارکیٹ میں جاتے ہیں تو عملیات کی کتابیں خریدتے ہیں، عملیات کی کتابیں خرید کر ان کتابوں سے دیکھ کر تعویذ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو نقل تعویذ اوپر لکھے ہوتے ہیں ان تعویذوں کی نقل کر کے تعویذ لکھ کر بنا کر لوگوں کو دینے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ خود تشخیص نہیں کر سکتے مریض کی، کتابوں سے فائلیں وغیرہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، حروف ابجد کے ذریعے وہ یاد کر لیتے ہیں، پھر نام لکھ کر پھر اعداد پلس مائنس تقسیم کر کے پھر آدمیوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک گمراہی کا زمرے میں ہے اور گمراہی کی طرف لوگوں کو دم والے لے کے جا رہے ہیں۔ میں سب بھائیوں بہنوں جو عملیات کر رہے ہیں، جو دم کر رہے ہیں، ان کی نظر میں یہ بار بار ان کو بیان کرتا ہوں کہ بھئی یا عملیات کرو ہی نہ، اگر عملیات کرنا ہے تو یہ جو میں آپ کے سامنے 25-26 شرائط بیان فرمائی ہیں، ہدایات بیان فرمائی ہیں، ان پر عمل لازم کرو۔ اگر ان کے اوپر آپ عمل فرما لوگے تو عملیات کے میدان میں آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ اور عملیات کرنے والے کو چاہیے کہ عملیات کرے تو توجہ کے ساتھ دم کیا کرے، توجہ کے ساتھ پڑھا کرے، توجہ کے ساتھ تعویذ لکھے، اور لکھتے وقت جو بھی دعا یا کلمات لکھ رہا ہے وہ اپنی زبان سے دہراتا چلا جائے، اور جس مریض کے لیے تعویذ لکھ رہا ہے اس مریض کی مرض کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میں فلاں آدمی کی فلاں مرض کے لیے یا فلاں آدمی کی فلاں بیماری کے لیے یا فلاں آدمی کے فلاں مسئلے کے لیے میں تعویذ لکھ رہا ہوں۔ جب وہ لکھتا چلا جائے گا قرآن کی آیت یا حدیث کی دعا یا کوئی بھی، تو انشاءاللہ لکھتے ہی فوری طور پر اثر ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ بھئی جادو کا علاج جادو سے ہے، جادو کا علاج جادو سے نہیں ہے۔ جادو کا علاج قرآن پاک کے ذریعے ہی ہے، قرآن کے عملیات کے ذریعے سے ہی ہے، قرآن کی دعاؤں کے ذریعے سے ہی ہے، یا قرآن میں جو دعائیں دی گئی ہیں یا احادیث میں دعائیں ہیں یا قرآن کی جو آیتیں ہیں یا قرآن کی وہ آیتیں جو احادیث میں بیان فرمائی گئی ہیں ان سے ہی علاج ہوگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے جو بھی میری یہ ساری بات یا جو بھی ہدایات سماعت فرمائی ہیں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائیں گی جب یہ میری توجہ سے سن لیں گے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی شیئر کرو اور لائک کرو تاکہ ہر انسان کا فائدہ ہو سکے۔
میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔